गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तो फरीद को क्या हो गया है, बहुत बीमार हो गए। दूसरा कह रहा है कि इनकी बीमारी की वजह जादू है और आप पे जादू किया है और आपका पुतला बनाकर, तो कह रहे जादू करने वाला है जादूगर शहाबुद्दीन का बेटा। तो उन्होंने कहा वो शहाबुद्दीन का जो बेटा है उसने वो पुतला कहाँ दबाया है? उसने कहा शहाबुद्दीन की कब्र के साथ दबाया है। तो वो कह रहा है कि दाएं दबाया या बाएं दबाया? तो वो कह रहा है कि बाएं दबाया। वो बस ये उसने बात करी और उन्होंने कहा कि जब तक वो नहीं निकलेगा ये ठीक नहीं हो सकता। आपकी आंख खुल गई। आपने कहा बाबा निजाम? उन्होंने कहा हाँ हुजूर। उन्होंने कहा ऐसा करो, कुछ लोगों को लो सुबह को और जाओ शहाबुद्दीन जादूगर की कब्र की बाएं हिस्सा खोदो। अब ये लोग जो थे चले गए खोदने के लिए। कब्र का बाएं हिस्सा खोदा, कुछ नहीं निकला। ये आ गए। इन्होंने कहा हजरत हमने तो वहां खोदा, वहां तो कुछ नहीं निकला। आपने कहा नहीं और खोदो। तकरीबन तकरीबन उन्होंने 3 गज खोदा, 9 फीट, तो एक पुतला बरामद हुआ। उसमें सुइयां लगी हुई। वो निकाला, बाबा फरीद के पास लेकर आया कि बाबा ये देखो। आपने देखा, आपने कहा इसकी सुइयां निकालो और सूरह फलक नास पढ़ते जाओ, सुइयां निकालते जाओ और सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ो। तो एक शख्स वहां खड़े होकर सूरह मुज़म्मिल पढ़ने लगे, एक सूरह फलक नास पढ़ पढ़ के सुइयां निकालने लगे। जब सारी सुइयां निकल गई इस पुतले से, तो आपने फरमाया कि उस पुतले को जाके पानी में डाल दो। तो बहते हुए पानी में डाल दिया। आप उठ के बैठ गए। फिर आपको सेहत हो गई उससे। तो ये नहीं कह सकते कि जादू नहीं होता। हजरत महबूब इलाही के ऊपर कर दिया, आप सीधे नहीं हो सकते, ऐसे झुके चलते। बड़ा इलाज कराता भी उन्होंने, सब कुछ किया, लेकिन आपको शिफा नहीं होती थी। बड़े आपके मुरीद मुरीद आप पे दम भी करते रहते थे, लेकिन आपको शिफा नहीं होती थी, तकलीफ रहती। एक दिन आपके एक मुरीद से उन्होंने कहा कि हजरत यहाँ पर गयासपुर की पहाड़ी पे एक पंडा दान के बैठा है और उसके पास दर्द वाले लोग जाते हैं और वो एक दफा दम करता है और वो ठीक हो जाते हैं, क्यों ना हम भी चले? आपको बहुत तकलीफ है। आपने कहा अच्छा भाई चलेंगे। दूसरे दिन वो जाके चले गए, आप उसके साथ। आप जाके जो लोगों की लाइन बैठ लगी हुई थी, वो बैठे हुए थे मरीज, आप भी उसी लाइन में बैठ गए। अब एक एक करके जाते रहे लोग, वो जाते और वो दम करता जाओ, ठीक है, आदमी सीधा हो जाता, पैर में है, हाथ में है, कहीं भी तकलीफ हो सीधा हो जाता। जब आपका नंबर आया तो आप भी गए, उसने आप पे भी दम करा, आप एकदम सीधे खड़े हो गए, दर्द खत्म हो गया। आपने देखा उसको, उसने कहा बाबा तसल्ली कर लो, देख लो सही हो गया नहीं? हाँ ठीक हो गया। उसने कहा ठीक है। आपने कहा मैं तुझसे कुछ सवाल करूँ? उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी बहुत मरीज है मेरे पास, बाद में करना। आप बैठ गए, देखते रहे उसको, वो दम करता रहा लोग। जब लोग खत्म हो गए तो आपने उससे पूछा ये बता कि तूने ये कुव्वत कहाँ से हासिल की?
اس نے کہا اپنے نفس کی مخالفت سے کچھ باتیں کری اس نے آپ سے کہ میں ایسے خاموش رہا، ایسے یہ رہا، ایسے یہ رہا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا نفس کیا کہتا ہے کہ تو ہندو ہی رہے۔ اس نے کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا اگر تو نے نفس کی مخالفت کری ہے تو یہ بھی تو کر کہ وہ تو تجھے ہندو رکھنا چاہتا ہے، اور تو ہے پھر کہاں کری؟ آپ سے اس کی کچھ باتیں ہوئیں اور وہ کلمہ پڑھنے پہ راضی ہو گئی، اور آپ نے اس کو کلمہ پڑھوایا اور آپ آ گئے۔ پھر وہ آپ کے مریدوں میں شامل ہو گیا تھا۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں بھائی مجھ پہ جادو اثر نہیں کر سکتا ہے، مجھ پہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ قدرت کا قانون ہے، فطرت ہے قانون کی۔ اب جب قانون فطرت ایک چیز ہے تو اس کا ظہور ہوگا۔ جیسے کہ قانون ہے کہ جو بیج بوگے وہ اس کا درخت نکلے گا، تو طبیعت پہ قانون کی فطرت کے مطابق ہر چیز اثر کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ اموات نظر بد سے ہوں گی۔ اچھا، نظر بد بھی جادو کی ایک قسم میں اگر دیکھا جائے تو۔ ایسے یہودی تھے جو نظر لگا کر اونٹ مار دیا کرتے تھے۔ ایک ایسے ہی یہودی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر لگانے کے لیے لایا گیا تھا۔ تو جب آیت اتری تھی وَيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ، سورہ قلم کی آخری آیت ہے، تو حضرت جبرائیل آ گئے تھے، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان آیتوں کو پڑھیں۔ جب آپ نے ان آیتوں کو پڑھا تو اس نظر لگانے والے کی آنکھیں نکل گئیں۔ تو یہ سب کچھ ہے نا۔ نظر جو ہے یہ جان بوجھ کر لگائی جاتی ہے یا بالکل ارادے سے بھی لگائی جاتی ہے۔ حاسد کی نظر تو ارادے سے ہی ہوتی ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ نظر ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو لگے تو قبر میں، اور اونٹ کو لگے تو ہانڈی میں چلا جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اثرات جو کچھ طبیعت پر ان چیزوں کے ہوتے ہیں وہ بالکل مسلم ہیں اپنی جگہ پر، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب قرآن بھی کہہ رہا ہے نا جادو کے لیے، تو حضرت موسیٰ کے کتنے بڑے واقعات ہیں جادو کے۔ آپ نے ایک جو واقعہ بیان فرمایا بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جب تک پتلا دفن ہے اس وقت تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کیا جب تک وہ تعویذ یا جادو جو کچھ دفن کیا گیا ہے وہ نکالا جائے گا تب اثر ختم ہوگا، یا اچھا، دو واقعات تو ایسے ہی دیکھنے میں آئے۔ ایک وہ کنگھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی نکالی گئی، ایسا نہیں ہوا کہ اس کو پڑھ کے ختم کر دیا۔ اور ایک یہ جو حضرت بابا فرید کا ہوگا جو وہ نکالا گیا۔ اب اکثر ایسے ہیں نکالنے والے بیٹھے ہوئے، وہ روز نکالتے ہیں لیکن وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے سب کچھ۔ تو وہ کیا ہے، وہ دھوکہ ہے۔ کچھ ارواح بد اور خبیثہ ایسی ہیں کہ جن کو تابع کر لیا جائے تو وہ یہ سب کچھ کرتی ہیں۔ اچھا، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کا دبا ہوا، کس کس کا کہاں کہاں گڑا ہوا، کسی پہ بھی لا کے ڈال دیتی ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف عامل کا حکم ماننا ہے۔ اب جو نکالنے والے عامل کے پاس چلے جاؤ، تم 100 آدمی چلے جاؤ، 100 کا نکال دے گا۔
کسی کو یہ نہیں کہے گا تیرا نہیں. دیکھو ہمارے ایک جاننے والے تھے، اس پر فاتح پڑھتے تھے، اس سے نکالتے تھے، لیکن وہ کام نہیں کرتے تھے. کسی ان کے کوئی دادا تھے، وہ یہ کام کرتے تھے، انہوں نے ان کو بخش دیا تھا مرتے وقت یہ عمل. تو وہ خود عامل نہیں تھے، تو وہ پڑھتے تھے، نکل جاتا تھا. لیکن 10 آدمی اگر آئے نا اس کے پاس، تو کسی ایک کا نکلتا تھا، 10 کا نہیں نکلتا. کہنے کا ہے ہی نہیں کچھ اس کے اوپر، اس کا مطلب ہے جس کے اوپر ہوتا تھا اس کا نکل جاتا تھا، اور وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا. لیکن جب وہ نکلتا تھا نا، تو وہ شخص آدھا ٹیڑھا ہو جاتا تھا. بولے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کیا ہو جاتا ہے تجھے؟ کہہ رہا میرے اندر جگر میں اتنی زبردست درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ بس. تو اس لیے وہ کرتا نہیں تھا یہ کام لوگوں کو نکالنے کا. کہتے میں کسی کا نکالتا ہوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ عامل نہیں تھا نا. اسی طرح ایک ملتان میں تھا، رشید نام تھا اس کا، وہ ریلوے کالونی میں رہتا تھا. وہ نکالتا تھا لوگوں کے، لیکن حالت وہی رہتی تھی، نکالتا سب کے تھا، سب پہ نکال دیتا تھا. جتنے بھی آتے تھے سب کے نکالتا تھا وہ جادو، لیکن اس کی اپنی حالت وہی رہتی تھی. ایسے تو یہاں آنے سے پہلے 3-4 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ کرو. ہم نے بہت سی جگہ پر یہ معاملات کروائے. ایک جگہ یہاں گارڈن میں اس نے 5,000 لیا تھا، وہ انڈے میں سے نکال رہا تھا. بہت ساری چیزیں نکالے، سوئی، بہت ساری کپڑے وغیرہ، لیکن اس کے باوجود ہاں نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، ویسی کا ویسی رہتا ہے معاملہ، کیونکہ وہ اصل میں وہ معاملات دوسرے ہیں. یہ بھی دھوکے ہیں قسم کے، اس میں بھی بہت سارے فراڈ ہیں. سب کا نہیں ہوتا مسئلہ یہ حل. اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ نکلے گا تو ٹھیک ہوگا، کیونکہ نکلنے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتا. کیونکہ ٹھیک ہونے کے لیے باقاعدہ پھر علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب جیسے کہ کوئی کسی کا آپریشن کرتا ہے، ایک چھوٹی بات ہے، ڈاکٹر ہے اندر کو کہہ رہا ہے بھائی تمہارا یہ حصہ گل گیا ہے، اس کو نکالنا پڑے گا. اب وہ نکالنے کے بعد، آپریشن کرنے کے بعد کام ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد تو پھر پورا ٹریٹمنٹ، پورا پرہیز، پورا سب کچھ ہوتا ہے نا. جبھی جا کر وہ، جب تک بندہ بروز صحت نہ ہو جائے پورا. تو یہی حال اس چیزوں کا ہے کہ اگر ہم جب تک پوری طریقے سے اس کو نکالنے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ نہ ہو جائے تو تب تک صحیح نہیں ہوتا آدمی. اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ سب کا نکلتا ہے. ہزاروں سینکڑوں علاج ایسے ہیں کہ جو بغیر نکلے صحیح ہو جاتے ہیں. بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی اس کا اس کے ساتھ بند جاتا ہے کہ بھئی جب تک یہ موجود رہے گا جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو نکالنا بہت ضروری ہے. تو پھر وہ اس میں ضرور ہو جاتا ہے کہ اس کو نکالنا چاہیے. نہیں تو پھر ضروری نہیں. اچھا ویسے بھی پھر بشارت بھی ہو جاتی ہے کہ فلاں جگہ دبا ہے، جیسے یہ ہے کوئی نکل کے نہیں آئی تھی وہ چیز، خود جا کے کھود کر نکالنی پڑی تھی. ایسی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نکل کر نہیں آئی تھی کوئی چیز. حضرت علی اترے تھے کنویں میں اور نکال کے لائے تھے آپ، ورنہ تو فرشتے نہیں آ سکتے نکالنے کے لیے. تو یہ بھی بات سمجھنے والی بات ہے. سوال یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کا ایک علم ظاہری ہے باقی 9 باطنی ہے، تو یہ باطنی پھر کون کون سے؟ ظاہری یہ ترجمہ تفسیر آ گئی ہے. دیکھو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 9 باطن ہے. 9 باطن سے مراد یہ نہیں ہے سب کچھ، وہ اسرار الہی ہے. یہ جو علم ہے یہ ہے تو باطن سے ہی تعلق رکھنے والا، لیکن اس کے 4 حصے ہیں الگ الگ. ایک علم ہے علم کیمیا. اچھا کیمیا سے ہم مراد سمجھتے ہیں سونا بنانے والا، لیکن ایسا نہیں. اس کا تعلق علم الابدان سے ہے، یعنی کہ جڑی بوٹیاں کا مزاج اور
مریض کا مزاج سمجھنے والا کیمیا دان ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کی مدد سے ایک دوسرے کو مزاج کو تبدیل کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اب تانبے کو اگر سونا بنانا چاہتا ہے تو اس تانبے کا مزاج تبدیل کرتا ہے نا، سونے میں ڈال دیتا ہے۔ تو اسی طریقے جب انسان کے اخلاق تبدیل ہوتے ہیں، بگڑتے ہیں، تو بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس اخلاق کی تبدیلی کو سمجھ کر اور پھر جڑی بوٹی کے مزاج کو سمجھ کر اس کا علاج اس کے ذریعے کرتا ہے، پھر اس کے مزاج کو واپس اس کی اصل حالت میں بحال کر لیتا ہے۔ تو یہ علم کیمیا ہو گیا، کیمیاوی تبدیلی پیدا کرنا۔ آئے نا سمجھ بات؟ تو وہ ہوتا ہے علم کیمیا۔ پھر علم ریمیا، علم ریمیا ہے ارواح سے کام لینا، منتر سے، جادو سے، یعنی کہ ٹونے سے، ان چیزوں سے کام لینے کو علم ریمیا کہتے ہیں، ارواح بد سے۔ پھر علم سیمیا، علم الحاضرات، جس میں تمام قسم کے کشف آتے ہیں، کشف قلوب بھی ہے، کشف روحانیت بھی ہے، کشف قبور بھی ہے۔ آئے نا سمجھ بات؟ پھر علم ہیمیا، یعنی اپنی قوت کو بحال کرنا، جو قدرت نے تمہیں اوریجنل طاقت دی ہے، اپنی روحانیت کو بحال کرنا اور بیدار کرنا، یہ اس میں آتا ہے۔ اگر تم اپنی قوت کو بحال کر لو اور اس کو بیدار کر لو تو تم زمین کے پہ بیٹھ کے عرش پہ موجود ہو، اور فرش پہ بیٹھ کے تحت الذرا میں ہو، یعنی کوئی چیز تم سے محجوب نہیں رہتی۔ یہ اولیاء اللہ کا علم ہے، یہ کسبی بھی ہے، یہ وہبی بھی ہے، یعنی کہ اللہ جس کو عطا کر دے، جو انبیاء علیہ السلام ہے ان کا وہبی ہے، وہبی اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ان کے مزاج سے نہیں ہوتا، ان کی مرضی سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اللہ جتنا اس کو کھول دے، اس علم کو ان پہ ظاہر کر دے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن کسب کی تمہارے حد ہے، جب تم کسب کرتے ہو تو وہ ایک حد تک کر سکتے ہو، اور تم جتنا کرتے ہو اتنا تم کو حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ علم حتمی ہے اور حقیقی ہے، یہ علم حادث یعنی کہ عارضی ہے، کسب سے حاصل ہوا، یہ سلب ہو سکتا ہے لیکن ان کا سلب نہیں ہوتا۔ ہمارے مقابلے میں ان کا علم قدیم ہے، اولیاء اللہ کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام کا علم قدیم ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں سرکار دو عالم کا علم قدیم ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حادث ہو جاتا ہے رب العزت کے علم کے سامنے۔ تو اس طرح ترتیب وار ہے یہ۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ لیکن مخلوق کا اول تا آخر ایک دوسرے کے لیے حادث اور ایک دوسرے کے لیے قدیم ہے، کہ وہ درجہ وائز ہے۔ اب اولیاء اللہ میں جس نے جتنی کری، تو یہ علم جو ہے سارے کے سارے یہ باطن کے علم ہیں۔ اب اس کے بارے میں کوئی زیادہ وضاحت کوئی نہیں کرتا،
क्यों नहीं कर सकता؟ इसलिए